अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। सियानी, जुनेद शाह मंजर से हट गया है, तू गोली चला दे। अच्छा खान। 1 2 3। ठा 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 की आवाज से 3 गोलियां चली थीं। जुनेद शाह जो दूर से लकड़ियां ला रहा था, मनान शाह को नीचे गिरता देख उसकी तरफ दौड़ा था। मानी। जुनेद शाह लकड़ियां छोड़ भागता हुआ मनान शाह के पास आया था। ये कैसे लगी तुझे मानी? मानी आंखें खोल यार, मानी यारे मन आंखें खोल। जेदी गोली इस तरफ से आई है। मनान शाह ने अटक अटक कर अपनी बात पूरी करते दरख्त की तरफ इशारा किया था। मानी तू रुक, मैं देखता। नहीं जेदी, मुझे लगता अब मेरा वक्त आ गया है। बकवास बंद कर, सारे इकट्ठे यहाँ आए थे तो इकट्ठे जाएंगे भी। मैं तुझे अस्पताल लेकर चलता हूँ। दिलहान, वो भाग गया जेदी डरकर शायद। मानी प्लीज थोड़ी हिम्मत कर, हम अभी अस्पताल चलेंगे। जुनेद शाह जो कब से आंसू रोके उसे कह रहा था, उसके एक बार फिर आंखें बंद करने पर रो दिया था। मानी आंखें खोल यार। जेदी, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तू यहाँ से चला जा। नहीं मानी, मैं नहीं जाऊंगा, पागल है तू। जेदी तुझे मेरी कसम, अगर तू ना माने मेरी तो मैं मर जाऊं। मानी बकवास बंद कर, उठ गाड़ी में बैठ। जुनेद शाह इतना कहता उसे उठाने लगा था जब मनान शाह ने उसका हाथ अपने सर पर रख भाग जाने की कसम दी थी। मनान शाह की कसम मान जुनेद शाह उठकर भागा था जब पीछे से दिलहान ने जुनेद शाह के भागने की वीडियो बनाई थी। दूसरी तरफ तलाल खान ने मनान शाह की आंखों पर काली पट्टी बांधे उसे उठाया था और उस जगह एक मुर्दे को लटाकर आग लगा दी थी। दिलहान ने हर सबूत को जुनेद शाह के खिलाफ बनाया था। सबर सबर जुनेद शाह, कहाँ भाग रहे हो तुम? जुनेद शाह जो जंगल की दूसरी तरफ से निकल रहा था, दिलहान को सामने देख रुका था। दिल, ये क्या कर रहे हो तुम? वहां जाओ ना, मानी को जरूरत तुम्हारी, मुझे उसने कसम देकर भेज दिया, तुम देख लो उसे जाकर। जुनेद शाह दिलहान से कहता हुआ आगे बढ़ने लगा था जब दिलहान ने उसके सर पर डंडा मार उसे होशो हिट से बेगाना कर दिया था। उठाओ इस साले को और ले जाओ इसके असल ठिकाने पर। हेलो, हाँ हान, क्या बना मनान शाह का? मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। दिल, तुम बताओ तुमने जुनेद शाह का काम तमाम किया कि नहीं? हाँ, मैंने उसे कोठरी में भेज दिया, बाकी काम वहां होगा। मायदा, मैं अब भी कह रहा हूं, चलो मेरे साथ। हारिब शाह, तुम तो हो ही पागल। हाँ हाँ, तुमसे कम। ही, चलो जाओ, अब तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा। ओके, जा रहा हूं, तुम भी आ जाना अब। ओके मेरे बाप, आ जाऊंगी, तुम तो निकलो। जा रहा हूं, बेवफा लड़की, निकालने पर तुली हो। हाँ बिल्कुल, चलो अब जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज माइदी। अल्लाह हाफिज हारिब शाह। SHO कामरान मनान शाह की जली हुई लाश ले शाह हवेली पहुंचा था। शाह हवेली के दरो दीवार लाश को निकलता देख कांप उठे थे। मेहरीन शाह जो औरतों के दरमियान बैठी दुआएं खैर कर रही थी, उनके लिए गैर आदमी को पुलिस की वर्दी में अंदर आता देख उठी थी। बच्चे शाहजी मर्दान खाने में हैं, आप उनसे वहां जाकर मिल लो। मेहरीन शाह ने सामने खड़े SHO को मर्दान खाने की तरफ इशारा किया था जब दरवाजे से 4 आदमी कफन में ढके वजूद को लेकर अंदर दाखिल हुए थे। मेहरीन शाह का इशारा करता हाथ थमा था। ये कौन है बेटा? किसकी लाश मेरी हवेली में उठा लाए हो? मेहरीन शाह चिल्लाई थीं, जबकि उनके चिल्लाने की आवाज सुन वली शाह मर्दान खाने से बाहर आए थे। क्या हो रहा है यहाँ? और बेगम शाह, आप चिल्ला क्यों रही हैं? वली शाह को उनका चिल्लाना पसंद नहीं आया था। वो अभी मेहरीन शाह को टोक रहे थे जब उनकी नजर सामने वर्दी में खड़े नौजवान पर पड़ी थी। जी बेटा, खैरियत आप? उनके इल्फाज अभी मुंह में थे जो उन्हें कामरान की बगल से झांकती लाश नजर आई थी। शाह साहब, हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके बड़े बेटे मनान शाह इस दुनिया में नहीं रहे। हाय नहीं, मेहरीन शाह इतना सुनती गश खाकर गिरी थी। शाह बेगम खुद को संभालें, पास खड़ी औरतों ने उन्हें संभाला था, जबकि दूसरी तरफ वली शाह बुत बने खड़े थे। वली शाह को चुप खड़ा देख कामरान ने सारी सूरत हाल उन तक पहुंचाई थी। वली शाह कामरान की बातों को इग्नोर करते लाश के करीब आए थे। जब कपड़ा हटाने पर इर्द गिर्द खड़े हर फर्द चिल्ला दिया था। शाह हवेली में कहराम आया था, नहीं ये मेरा मनान शाह नहीं है, नहीं ये वो नहीं है। लाश के झुलसे मुंह पर कपड़ा वापस डालते वो चिल्लाए थे। शाह साहब, सब सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये मनान शाह हैं और मौका पर मौजूद दिलहान ने भी यही गवाही दी है।
दिलहान? कहाँ है ये दिलहान? बुलाओ उसे। ये मेरा मनान शाह नहीं हो सकता। नहीं, कभी नहीं। वो हज़ियानी अंदाज में खुद से बड़बड़ाए थे। शाह साहब, ये सब चीज़ें इस बात की गवाह हैं कि ये मनान शाह हैं। कामरान ने हाथ में पकड़ी चीज़ें आगे करते हुए वली शाह को दिखाई थी। वली शाह जो लाश को देख रहे थे उठकर चीज़ों को देखने लगे। चीज़ों को देख वली शाह डह गए थे। हाय, किस बदबख्त ने किया मेरे बेटे का ये? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? वली शाह जो अब तक यकीन नहीं कर पा रहे थे, मनान शाह की झुलसी हुई चीज़ों को देख यकीन की मोहर लग गई थी। SHO, बताओ मुझे, किसने किया मेरे बेटे का ये हाल? शाह साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर सबूतों के मुताबिक ये काम किसी जुनैद शाह का है। जुनैद शाह? पर वो तो मनान शाह का जिगरी यार था। शाह साहब, आजकल कब कोई किसी का यार होता है? पर बेटा, जुनैद शाह कैसे कर सकता है ऐसा? शाह साहब, हमें ये गन मिली है वहां से जो जुनैद शाह के नाम है, और इसके अलावा उसके भागते हुए की वीडियो मिली है हमें जो दिलहान ने रिकॉर्ड की थी। अब कहाँ है जुनैद शाह? शाह साहब, वो फरार हो चुका है, पर मेरी फोर्स उसे ढूंढ लेगी। अब इजाज़त दें शाह साहब, अभी दिलहान से कुछ और सवालात करने हैं। कामरान के जाते ही वली शाह बिखर गए थे। उनका जवान बेटा मौत के मुंह में चला गया था। इस दुख ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था। बाहर से आती रोने की आवाज़ों ने उन्हें भी रुला दिया था। वो मर्दान खाने में बैठे अपने लाडले की मौत का सोग मना रहे थे। हारिब शाह जो बगैर बताए हवेली सरप्राइज देने आया था, बाहर लॉन को मर्दों से बड़ा देख कुछ हैरान हुआ था जब तलाल खान उसकी तरफ बढ़ा था। छोटे शाहजी, आप लौट आए। देखिए, आपके जाने के बाद क्या क़यामत टूट गई हवेली पर। क्या बकवास कर रहे हो तलाल खान? खुलकर बोलो। बड़े शाहजी हमें छोड़कर चले गए। छोटे शाहजी। लाला? तलाल खान की बात सुन वो मनान शाह को पुकारता अंदर आया था जब लॉन के दरमियान पड़ी चारपाई को देख उसके कदम लड़खड़ाए थे। हारिब देख, मेरा मनान चला गया। मेहरीन शाह की आवाज़ पर वो भागता हुआ माँ की तरफ बढ़ा था। जब मेहरीन शाह को अपने हसाड़ में लेते उसने कफन उठाया था। नहीं माँ जी, नहीं, ये लाला नहीं है। नहीं, ये मेरे लाला नहीं है। हारिब, ये तेरे लाला ही हैं। हर चीज़ इस चीज़ की गवाही दे रही है कि ये तेरे लाला हैं। बाबा साहब। वली शाह जो एक तरफ गम की तस्वीर बने खड़े थे, हारिब शाह की आवाज़ पर चौंके थे। बाबा साहब कहते ना, ये लाला नहीं मेरे। एक बार कह दे। हारिब शाह वली शाह के कदमों में बैठकर गिड़गिड़ाया था जब वली शाह ने झुककर हारिब शाह को बाहों में भर लिया था। हारिब शाह को समझाते वो खुद भी पूरी तरह बिखरे थे। हर आंख नम थी, हर जुबान पर मनान शाह की अच्छाई थी। शाह हवेली पर टूटने वाली क़यामत का कफारा किसने चुकाना था, ये वक्त बताने वाला था। वो रूठा कुछ इस अदा के हम मना न सके। वो शख्स तो जिंदगी के लिए लाजिम व मलजूम था, हम उसे वापस ला न सके। माँ जी, देखे मैं आ गई। हुरिया जो अभी करीम शाह के हमराह हवेली पहुंची थी, आते ही हवेली को सर पर उठा चुकी थी। लाडो, मेरी बच्ची। शाह बेगम के गले लगी वो उनकी ठंडक अंदर उतार रही थी। कैसी है मेरी लाडो? ठीक हूँ माँ जी। अरे पगली, रो क्यों रही है तू? माँ जी, मुझे लगता था मैं कभी दोबारा आपकी ठंडी छाँव को महसूस नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल पगली है तू भी हुरी। तू तो लाडो है मेरी, इसीलिए तो तुझे सारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने रखना मैंने कि कभी तुझे देखने को तरसना ना पड़े। चल अब जल्दी से हाथ धो के आ जा, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। जी माँ जी, आई। वो इतना कहती कमरे की तरफ बढ़ी थी। वली शाह से सच जानने के बाद हारिब शाह का खून खोला था। बाबा साहब, मैं तब तक लाला का जनाजा उठने नहीं दूंगा जब तक मैं अपने लाला के खून का बदला नहीं ले लेता। वो इतना कहता बाहर की तरफ बढ़ा था जब सामने से आते कामरान से टकराया था। हारिब, तुम यहाँ कैसे? कामी, वो मेरे मानी लाला हैं। वो इतना कहता कामरान के गले लग रो दिया था। हारिब, संभाल खुद को। कामरान, वो सारे सबूत जो जुनैद शाह के खिलाफ हैं वो ले आओ। हारिब शाह इतना कहता फजल शाह की तरफ बढ़ा था जो 3 गांवों की पंचायत के सरपंच थे। उन्होंने हारिब के कहने पर करीम शाह को पंचायत में बुलाया था। हारिब शाह पर इस वक्त खून सवार था। वो हर हाल में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, बेशक उसके लिए उसे किसी को मारना क्यों ना पड़ता। आज जो फैसला सुनाने थे उनका फैसला हो रहा था।
کریم شاہ ایک طرف سر جھکائے بیٹھے تھے کیونکہ سارے گواہ اور ثبوت ان کے بیٹے جنید شاہ کے حق میں تھے۔ اس کے فرار ہونے نے ہر بات پر سچ کی مہر لگا دی تھی کہ وہی قصوروار ہے۔ کریم شاہ، اگر جنید شاہ کا پتہ جانتے ہیں تو بتا دیں۔ نہیں فضل شاہ، میں نہیں جانتا۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو تم سے پہلے اسے مار دوں گا، کیونکہ میں نے آج تک حق سچ کا فیصلہ کیا ہے۔ کریم شاہ، فی الوقت جنید شاہ کے منظر سے غائب ہونے کی صورت میں تمہیں اپنی بیٹی خون بہا میں دینا ہوگی۔ نہیں فضل شاہ، رحم کھاؤ میری معصوم بچی پر۔ اس کا کیا قصور؟ تم لوگ مجھ سے میری ساری زمینیں لے لو پر میری بچی نہیں۔ بڑی بات کی ہے آپ نے کریم شاہ، آپ بھی تو ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ ویسے بھی یہ گاؤں کا اصول ہے، کیوں فضل شاہ صاحب؟ کاشف علی خان نے کریم شاہ سے بدلہ لیا تھا، ان کے الفاظ انہیں لوٹا کر۔ ہاں کاشف علی خان، ٹھیک کہا تم نے، پر میری بیٹی تو پہلے سے کسی اور کی منگ ہے۔ کریم شاہ نے آخری کوشش کر اپنی حوریہ کو بچانا چاہا تھا۔ کریم شاہ، منگ ہے، بیوی نہیں، اس لیے آپ کو اسے خون بہا میں دینا ہوگا، اور اس بات کا حلف بھی لینا ہوگا کہ آپ دوبارہ کبھی اپنی بیٹی سے نہیں ملیں گے، اور جنید شاہ کی واپسی پر اس کا قتل عام کیا جائے گا، جس میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ فضل شاہ کی بات کاٹ حارب شاہ بولا تھا، نہیں، حلف نہیں کریم شاہ صاحب، اس نے ایک سرپنچ کے بیٹے کو مارا ہے، یہ تو کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم تمہاری بیٹی کو مار دیں گے۔ حارب شاہ کی آخری بات پر کریم شاہ ڈہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید مر کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پر میری بچی پر کوئی ظلم مت کرنا اور اسے نکاح کر لو۔ ٹھیک ہے، بلواؤ قاضی کو، نکاح ابھی ہوگا۔ حارب شاہ اتنا کہتا باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ کریم شاہ اپنی حوری کو داؤ پر لگے دیکھ ادموئے ہو گئے تھے۔ حوری؟ جی بابا صاحب، حوری میرے ساتھ آؤ۔ کہاں بابا صاحب؟ آؤ بتاتا ہوں۔ کریم شاہ حوری کو بغیر کچھ بتائے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر کچھ بتایا تو وہ خود کو مار لے گی۔ پنچایت میں پہنچ کریم شاہ نے حوریہ کا سر ڈھک دیا تھا جب قاضی نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ بابا سائیں، یہ سب؟ حوریہ نے شکوہ کناں نظروں سے بھاپ کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گئے تھے۔ کریم شاہ کی جھکی نظریں دیکھ حوریہ شاہ نے نکاح قبول کر لیا تھا۔ 3 بار قبول ہے کے بعد جب کریم شاہ اسے سینے لگانے کو آگے بڑھے تو وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ایک پل میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ حوریہ کریم شاہ سے حوریہ حارب شاہ بن گئی تھی۔ کیا حارب شاہ کا غصہ حوریہ شاہ کو دیکھ ختم ہو جانا تھا یا ایک نئی نفرت کی کہانی شروع ہونے جا رہی تھی؟ حارب شاہ حوریہ کو بری طرح گھسیٹتا حویلی کے اندر لایا تھا۔ اس کا جوتا کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ حارب شاہ نے اسے منان شاہ کی چارپائی کے دھکے دیا تھا۔ یہ دیکھو، تمہارے بھائی نے کس بے رحمی سے مارا ہے میرے لالا کو۔ میرے لالا کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ تم چکاؤ گی۔ اتنا کہتا اس نے حوریہ کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ جب اس کی نظر حوریہ کے چہرے پر پڑی تو وہ 1 منٹ کے لیے ساکت ہوا تھا، پر پھر اسے دھکا دیتے جنازہ اٹھا لے گیا تھا۔ ہر طرف آہ و زرا کا عالم تھا۔ مہرین شاہ جو رو رو کر تھک گئی تھیں، اب جنازہ اٹھنے پر بے ہوش ہو کر گری تھیں۔ جنازے کے نکلتے سب بیگم شاہ کی طرف بھاگے تھے، جبکہ حوریہ ایک طرف سر پکڑے بیٹھی اپنے سر سے بہتے خون کو روک رہی تھی۔ کریم شاہ ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر پہنچے تھے، جہاں بیگم شاہ جلے پیر کی بلی بنی ان کی راہ تک رہی تھیں۔ شاہ جی، حوریہ کہاں ہے؟ شاہ جی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، میری بچی کہاں ہے؟ شاہ بیگم کے 2 بار پوچھنے پر کریم شاہ اپنا ضبط کھو بیٹھے تھے اور روتے ہوئے سب بتاتے چلے گئے تھے۔ نہیں شاہ جی، آپ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے میری پھول سی بچی کے ساتھ۔ شاہ بیگم صدمے سے 2-4 ہو کر بولی تھیں، جب کریم شاہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے کر تسلی دینی چاہی تھی۔ نہیں، میری بچی لا کر دیں مجھے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ وہ روتی ہوئی سینہ پیٹ رہی تھیں۔ آج دونوں حویلیوں میں موت کا سا سما تھا۔ ایک طرف بیٹے کے جانے کا غم منایا جا رہا تھا تو دوسری طرف بیٹی کی قسمت بھی اب نہ جانے کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ کریم شاہ کے سچائی بتانے پر بیگم شاہ ٹوٹ گئی تھیں۔ نہیں شاہ جی، میرا جنید یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں مانتی اس بات کو۔ وہ تو منان شاہ پر جان دیتا ہے، وہ کیسے منان شاہ کو مار سکتا ہے؟ ضرور کچھ ہوا ہے دونوں بچوں کے ساتھ۔ بیگم، چھوڑ دو خود کو جھوٹی تسلی دینا، مان لو حقیقت کہ ہمارے بیٹے کے گناہ کی سزا میری معصوم بچی کو مل رہی ہے۔ کریم شاہ اتنا کہتے حوریہ شاہ کو یاد کر رو دیے تھے۔ 1 ہفتے بعد شاہ حویلی میں موت کا سا سما تھا۔ مہرین شاہ اب تک بے ہوش پڑی تھیں۔ ولی شاہ بیٹے کی موت کو بھلائے مہرین شاہ کے لیے پریشان تھے۔
ایک ساتھ ملنے والی 2 تکلیفوں نے انہیں بے حواس کر دیا تھا۔ ساری شاہ حویلی میں سناٹے بول رہے تھے۔ حارب شاہ 1 ہفتے سے گھر نہیں آیا تھا، سب کی زندگی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ وقت نے کیسا امتحان لیا تھا۔ ہمیشہ وہی چیز کیوں لے لی جاتی جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے؟ کیا کسی غلطی کی سزا تھی یا کفارہ تھا کسی گناہ کا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خان، یہ کیا ہو گیا؟ حوریہ بی بی کا نکاح کیسے ہو گیا حارب شاہ کے ساتھ؟ ہم نے تو یہ نہیں سوچا تھا۔ سیانی، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا، پر جو بھی یہ سانو کی آہو خان پر چھوٹی بی بی بہت ہی پولی وے۔ ہاں تے سیانی اسی کدو سیانے اے بھی ہے۔ چل ہن فون بند کر، مینوں کم ہے۔ اچھا خان، رب رکھا۔ بابا سائیں، یہ کیا کر رہا ہے آپ نے خوری کا نکاح اس حارب شاہ سے کر دیا؟ بابا سائیں، آپ کو لگتا ہے جنید لالا ایسا کر سکتے؟ ابراہیم ثبوت تھے ان کے پاس پتر۔ بابا سائیں، میں نہیں مان سکتا جو شخص جانوروں کو تکلیف نہیں دے سکتا وہ انسان کو دے گا، یہ ناممکن ہے بابا سائیں۔ جنید لالا غصے کے تیز ضرور تھے، پر وہ کسی کو مار نہیں سکتے، کبھی نہیں۔ ابراہیم جو ابھی گھر پہنچا تھا دونوں بہن بھائیوں پر ٹوٹی قیامت جان رو پڑا تھا۔ بابا سائیں، میں اپنی حوری کو واپس لاؤں گا، وہ نہیں رہ سکے گی وہاں، وہ ہمیں یاد کر رہی ہوگی۔ نہیں ابراہیم پتر، تو مت جانا وہاں، یہ نہ ہو تیرا جانا میری حوری کی تکلیف کا سبب بن جائے۔ کریم شاہ کی بات سن ابراہیم شاہ کے جاتے قدم تھم گئے تھے۔ وہ کریم شاہ پر ایک نظر ڈالتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے کریم شاہ اپنی بے بسی پر آنکھیں موندے کرسی سے سر ٹکا گئے تھے۔ اس وقت ان کی سوچ کا محور صرف حوریہ کی ذات تھی جو نہ جانے کس حال میں تھی۔ حارب شاہ منان شاہ کو دفنانے کے 1 ہفتے بعد آج گھر لوٹا تھا۔ نشے میں دھت وہ گرتا پڑتا اپنے کمرے میں پہنچا تھا جب کمرے کی لائٹ چلانے پر اس کی نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ وہ جو منان شاہ کے غم میں نڈال تھا، حوریہ کو سکون سے سوتے دیکھ چیل کی طرح اس پر جپٹا تھا اور اسے بے دردی سے دھکیلتے ہوئے زمین پر پھینکا تھا۔ وہ جو ابھی تک اپنے حواس میں نہ آ پئی تھی، حارب کے بال پکڑنے پر کڑا اٹھی تھی۔ آج چھوڑے مجھے، تمہیں چھوڑ دوں؟ ہاں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا؟ میرے بھائی کو بھی ایسی ہی ہوئی ہوگی جب تمہارے بھائی نے اسے مارا ہوگا۔ میرے لالا نہیں مار سکتے کسی کو۔ وہ درد سے کراتے ہوئے بھی جنید شاہ کی صفائی دینا نہیں بھولی تھی جب حارب شاہ کے پڑنے والے بھاری ہاتھ نے اسے ایک بار پھر زمین کی دھول چٹائی تھی۔ آگے سے بکواس کرتی ہو میرے ساتھ؟ ہاں؟ حارب شاہ ایک بار پھر اسے بھالوں سے کھینچا تھا۔ آئندہ میرے بیڈ پر نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم ایک خون بہا میں آئی عورت ہو، عورت بھی وہ جو اپنے یار کے ساتھ سرے عام منہ کالا کرتی رہی ہو۔ اب تیار ہو جاؤ بدلے کی آگ بجھانے کے لیے۔ حارب شاہ کے الفاظ تازیانے کی طرح حوریہ شاہ کی روح کو چھلنی کر رہے تھے، پر پرواہ کسے تھی؟ کیا حارب شاہ اپنا نقصان خود کرنے والا تھا یا جو وہ کر رہا تھا ٹھیک تھا؟ یہ وقت بتانے والا تھا۔ کھولو مجھے، کھولو، بکواس بند کر سالے۔ دلہان، کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ تجھے کیوں لایا ہوں؟ بڑے حساب کتاب نکلتے تیری طرف، بس وہی چکانے لایا ہوں سالے۔ دلہان، کیا مطلب؟ وقت آنے پر بتاؤں گا، صبر کر جنید شاہ۔ اس کا منہ باندھ دو، اب اس کی آواز نہ آئے۔ دلہان اپنے بندے کو حکم دیتا باہر نکل گیا تھا۔ ہاں ہان، بولو، کیا آفت آ گئی جو تم مجھے بار بار ملنے کا کہہ رہے تھے؟ دلہان، ہمارا کام ابھی ادھورا ہے، پولیس جنید شاہ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو میں کیا کروں اگر ڈھونڈ رہی ہے تو؟ کیا بول رہے ہو دلہان؟ ہاں تو اور کیا بولوں، پاگل ہو خان تم تو؟ میں کاشف خان کا بیٹا ہوں، کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ کل بتاؤں گا کہ کیا کرنا اور کیسے، اب تم جاؤ اور اپنے شاہ جی کو حوصلہ دو۔ دلہان آنکھ مارتے مکار ہنسی ہنسا تھا جس میں خان نے اس کا برابر ساتھ دیا تھا۔ وہ جو بکتا جگتا حوریہ کو گھسیٹتا بیڈ پر لے گیا تھا، اب اس پر جھکا اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز، بکواس بند کرو، اب تمہارے رونے کی آواز نہ آئی مجھے۔ وہ حوریہ کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا بولا تھا۔ پلیز رحم کھاؤ حارب شاہ مجھ پر۔ حوریہ شاہ جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، آج کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ بھی اسے جو اپنے حواسوں میں ہی نہ تھا۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار اپنی اس گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو۔ حارب شاہ اتنا کہتا اس پر جھکا تھا اور بڑی بے دردی سے اس کی ذات کے پرخچے اڑاتا چلا گیا۔ وہ رحم کی بھیک مانگتے مانگتے بے ہوش ہو چکی تھی، پر حارب شاہ کو اس پر رحم نہ آیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی محبت کا وہ کچھ ماہ پہلے دم بڑھتا تھا، آج اسی لڑکی کو اپنے بدلے کی آگ میں جلا کر خاک تر کر گیا تھا۔
کیا اس سب کی معافی تھی یا زندگی حارب شاہ کو تنہا کرنے والی تھی؟ حوری، حوری یہ دیکھو گڑیا، میں کیا لایا ہوں تیرے لیے۔ زہیب شاہ جو گلگت سے واپسی پر حوریہ کے لیے اس کی پسندیدہ فراکوں کا ڈھیر اٹھا لائے تھے، اب اسے دکھانے کے لیے مچلے جا رہے تھے۔ ان کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی، پر پاس بیٹھی شاہ بیگم میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ انہیں سچ بتا پاتی۔ کیوں چلا رہے لالا، حوری نہیں ہے اب یہاں؟ ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے حوری کے امتحان ختم ہو گئے، وہ رہنے آئی ہوئی حویلی، اب کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہاں، کیا واپس چلی گئی ہے؟ لالا بھول جائیں حوری کو، اب تو شاید وہ ہمیں کبھی دیکھنی بھی نصیب نہ ہو۔ کیا اول فول بک رہے ہو ابراہیم، کہاں ہے حوری؟ لالا، بابا اسے خون بہا میں دے آئے، اس کا نکاح منان شاہ کے بھائی حارب شاہ سے کر دیا، کیونکہ سب کو لگتا کہ جنید لالا نے منان شاہ کا قتل کیا ہے۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بابا، ہماری حوری کو نہیں دے کر آ سکتے۔ زہیب شاہ بہن کا سنتے بے جان ہو کر صوفے پر گرے تھے۔ ابراہیم، جنید کہاں ہے؟ لالا، چھوٹے لالا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، یہ لوگ کہہ رہے وہ منان شاہ کو مار کر بھاگ گئے ہیں۔ نہیں، جنید شاہ نہیں مار سکتا منان شاہ کو۔ میں بھی یہی کہہ رہا، پر یہاں کوئی نہیں سن رہا میری۔ ابراہیم چلو میرے ساتھ تھانے، میں خود انسپیکٹر سے ملتا ہوں۔ جنید شاہ نے اگر کچھ کیا ہو تو میں خود اسے سزا دلواؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ زہیب شاہ غصے سے بولتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ طلال خان، حارب شاہ کا کچھ پتہ چلا؟ جی شاہ جی، چھوٹے شاہ جی آ چکے ہیں، رات سے اپنے کمرے میں ہیں۔ یا اللہ خیر شاہ جی، نہ جانے وہ اس بچی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ بیگم آپ فکر مت کریں، وہ جتنا مرضی سختی سہی، پر کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو شاہ صاحب، نہیں تو مجھے اب بھی یاد کس بے دردی سے اس نے اس بچی کو لا پٹکا تھا۔ کیا کرتا بیگم، آپ بھی جانتی وہ کس غم میں نہ ڈال تھا۔ بے شک جی، پر اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور ہم نے کبھی کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ درست کہا آپ نے بیگم، میں سمجھاؤں گا اسے۔ جی۔ ابراہیم، تم یہاں کیسے؟ کامران تم ہو ایس ایچ او کامران ورائچ؟ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ یار اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ ہاں ہاں آؤ۔ ہاں اب بولو ابراہیم، کیا بات ہے؟ کامران، تم جس جنید شاہ کو ڈھونڈ رہے وہ میرا بھائی ہے، اور ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ منان شاہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابراہیم کے بولنے سے پہلے زہیب شاہ بولے تھے، پر سارے ثبوت ان کے خلاف ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کامران، تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، پر میرے لالا کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایس ایچ او صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس کی جانچ پڑتال پھر کریں، اور اگر آپ صحیح ثابت ہوئے تو میں وعدہ کرتا ہوں جنید شاہ کو میں اپنے ہاتھ سے موت کے تخت تک پہنچاؤں گا۔ زہیب شاہ کے اٹل الفاظ سن ایک پل کو کامران کو بھی جنید شاہ بے قصور لگا تھا، پر وہ ثبوتوں اور گواہوں کو نہیں جھٹلا سکتا تھا، اس لیے بڑی رسانیت سے بولا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کیس کی ساری جانچ پڑتال میں خود کرواؤں گا، جو بھی حقائق سامنے آئیں گے میں آپ کو آگاہ کروں گا، ابھی تو میں جنید شاہ کو ڈھونڈنے میں لگا ہوں۔ اوکے کامران، اب منان شاہ کے قاتل تک پہنچنے میں ہم تمہارا ہر طرح سے ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ معاملہ حال ہی میرے جنید لالا کا نہیں رہا، اس سب میں ہماری لاڈلی بہن بھی گھسیٹی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب ہر طرح کی جانچ پڑتال خود کرواؤں گا، اور آپ کو بھی آگاہ کرتا رہوں گا۔ اوکے، تھینک یو یار، اب ہم چلتے ہیں۔ اوکے۔ چھوڑو مجھے، کیوں لائے ہو یہاں؟ دلہان مانی خان کہاں ہے؟ منان شاہ تو گیا اوپر، دلہان بے ہنگم کہکا لگاتا بولا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کھول سالے مجھے، میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ زبان کھینچے گا میری؟ کھینچ سالے۔ دلہان جنید شاہ کا سر دیوار میں مارتا بولا تھا۔ چھوڑو دلہان، تم کیوں اپنے ہاتھ گندے کرتے ہو، ہم ہیں نا اس کے لیے، اس سالے کو اتنا مارو کہ میرے آگے زبان چلانے کے قابل نہ رہے۔ دلہان اپنے رکھوالوں کو حکم دیتا باہر نکل گیا تھا، اور اس کے پیچھے جنید شاہ کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج رہی تھیں۔ میں اب بھی زندہ ہوں، اتنا نوچے جانے کے بعد بھی، اتنی ذلت کے بعد میں کیسے زندہ ہوں؟ مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ رو رو کر اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ رات سے حارب کے وجود کے نیچے دبی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، جو نہ جانے اسے کیسے موڑ پر لے آئی تھی۔ وہ ابھی اسی طرح پڑی تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے حارب شاہ کو ہوش دلایا تھا۔ اس کے ذرا سا پیچھے ہونے پر وہ اپنے بے جان وجود اٹھی تھی جب حارب شاہ کے دھکے سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ آہ!
شیشے کا ٹیبل بری طرح اس کے ماتھے پر لگا تھا جہاں سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ آواز نہ آئے تمہاری، نہیں تو یہاں ہی دفن کر دوں گا۔ وہ جو سر پر ہاتھ رکھے کرا رہی تھی، حارب شاہ کے بال پکڑنے پر درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ آہ چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اچھا، تم جیسی کو درد ہوتا ہے جو صرف دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے کیا تکلیف دی ہے آپ کو؟ زبان چلاتی ہو۔ حارب شاہ کا باری ہاتھ اس کے نازک گال پر پڑا تھا جس سے اس کے حواس مختل ہوئے تھے اور وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف گری تھی۔ واہ کیا کام کیا ہے تو نے دلہان، مان گیا میں تجھے۔ ہاں تو مجھے اب مانا ہے ہان، میں تو شروع سے ہی جانا مانا بندہ رہا ہوں، تو نے ہی کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ہاں یار، میں بس شروع سے ہی اپنے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ تو بلا ہو بڑے خان صاحب کا جو انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور آج دیکھ ہم دونوں کے بدلے پورے ہو گئے۔ ہاں ابھی کہاں پورے ہوئے بدلے یار، ابھی تو ان دونوں کو ٹھکانے بھی لگانا ہے۔ تو سنا، اس گالی کو کوٹری سے نکال کر گودام میں پہنچا دیا کہ نہیں؟ ہاں میں نے پہنچا دیا، اب تو بھی اس جنید کو وہاں پہنچا دے۔ ہاں پہنچا دوں گا کل، آج تو بیچارہ مردہ پڑا ہے۔ ہاں چل پڑا رہنے دے، چلا تجھے اچھا سا قہوہ پلاؤں، ٹھنڈ پڑی ہے۔ آہو چل نیکی اور پوچھ۔ لالا لالا وہ سامنے منان شاہ کی حویلی آ رہی، چلو نہ ہوری کو لینے چلیں۔ چھوٹے دل تو میرا بھی بہت کر رہا کہ اسے وہاں سے لے آؤں، پر وقت نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنی شہزادی کی ایک جھلک دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لالا میرا دل کر رہا اسے دیکھنے کو، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ ابراہیم خود کو سنبھال، ہم اسے بہت جلد واپس لے آئیں گے انشاءاللہ۔ چلو اب حویلی بھی، جان پریشان ہوں گی۔ جی چلیں۔ سلام والدہ سائیں۔ وعلیکم السلام میرے لال، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی رہی ہوں بیٹا، اور کیا کر سکتے ہیں، اب تو بس موت کا انتظار کر رہی ہوں، کب وہ آئے اور مجھے میرے منان شاہ کے پاس لے جائے۔ والدہ سائیں ایسے تو مت بولیں۔ تو کیا بولوں میرے لال، تو بتا، جن ماؤں کے جوان بیٹے چلے جاتے ہیں وہ سوائے قسمت سے لڑنے کا کیا کر سکتی ہیں؟ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا، پھر آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو میری جان ہے حارب، پر میرا دل تو منان شاہ تھا نا، وہ ہی نہیں رہا تو بتا یہ دل چل کر اب کیا کرے گا؟ اماں سائیں ایسے تو مت کہیں، حارب کتنی جلدی کر دی اس نے جانے میں، ایک پل بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا اس کے بغیر۔ مہرین شاہ اتنا کہتی رو دی تھی جب حارب شاہ جو ماں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ماں جی میرا دل نہیں لگتا لالا کے بغیر۔ وہ مہرین شاہ کی گود میں سر رکھے آنسو بہا رہا تھا، جب مہرین شاہ اسے حوصلہ دیتی اپنے آنسو بھول گئی تھی۔ میرا بچہ بس دعا کیا کر اپنے لالا کے لیے۔ ماں سائیں کیا دعا کرنے سے لالا واپس آ جائیں گے؟ بچوں کی طرح سوال کرتا وہ بری طرح رو دیا تھا۔ ہیلو مانو، کہاں ہو تم بیٹا؟ پاکستان آ سکتی ہو کچھ دن کے لیے؟ کیا ہوا ماموں جان، خیریت؟ خیریت نہیں ہے بیٹا۔ کیا ہوا ماموں جان، کھل کر بتائیں۔ بیٹا تمہیں تو پتہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ جی ماموں جان، تو پھر کیا ہوا؟ بیٹا مانو کامران آج ایک کیس کو دیکھ رہا جو 2 بڑے شاہ گھرانوں کا ہے، اور کیس بہت ہی پیچیدہ سا ہے، اس لیے میں چاہتا تم یہاں آؤ اور کامران کا اس کیس کو حل کرنے میں ساتھ دو۔ پر ماموں جان میں نے تو عرصہ پہلے یہ لائن چھوڑ دی ہوئی۔ میں جانتا ہوں مانو، پر تم ہو تو ایک ISI کی ہیڈ ہی نا۔ جی بالکل ہوں ماموں جان۔ تو پھر بیٹا تم آ رہی ہو نا؟ جی ماموں جان آ رہی ہوں میں 1 ہفتے تک۔ حوریہ جو چکراتے سر کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی، لاؤنج میں حارب شاہ کو روتا دیکھ رکی تھی۔ حارب شاہ کو روتا دیکھ اسے ایک انجانی سی تکلیف ہوئی تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی تھی۔ پھر سر جھٹکتی پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا نکاح کے بولوں نے حوریہ کے دل میں حارب شاہ کی محبت کا بیج بو دیا تھا؟ کیا انجام تھا اس محبت کا؟ کیا اس محبت کو پروان چڑھنا تھا یا پھر قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا؟ یہ وقت بتانے والا تھا۔ حارب کو بتاتی ہوں کہ میں پاکستان آ رہی ہوں، سن کر خوش ہو جائے گا۔ مائدہ رضوان برائج ماموں سے بات کرنے کے بعد حارب کا نمبر ملا رہی تھی جو بند مل رہا تھا۔ اف یہ لڑکا بھی نا، چلو کوئی نہیں، جا کر سرپرائز دوں گی اس بدتمیز کو۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب اسے اپنا مشن یاد آیا تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ یہاں رکی تھی۔ کیا مائدہ کی یک طرفہ محبت ادھوری رہ جانی تھی؟ نہیں، میں واپس آؤں گی اور اسے ڈھونڈ کے رہوں گی۔ وہ دل میں اٹل ارادہ کرتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔
کیا پاکستان آ کر اس کا واپس جانا ہونا تھا یا قسمت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی؟ بچے ادھر آؤ میرے پاس۔ حوریا جو پانی لے کر اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی، مہرین شاہ کے بلانے پر پانی کا جگ ٹیبل پر رکھتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ جب اس کے قریب آنے پر حارب شاہ نے مہرین شاہ کی گود سے سر اٹھا اسے نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بیٹھو بیٹی یہاں۔ مہرین شاہ کے کہنے پر وہ بیٹھنے لگی تھی جب حارب شاہ نے اسے دھکا دیا تھا۔ دور رہو میری ماں سائیں سے، تمہارا بھائی میرے لالا کو کھا گیا اور اب تم آ گئی ہو ہمیں تباہ کرنے۔ تم سے نکاح صرف تمہارے باپ کے ہاتھ جوڑنے پر کیا تھا، باقی ہو تم ایک خون بہا میں آئی عورت۔ اس بہتر ہے اپنی اوقات میں رہو۔ وہ جو زمین پر بیٹھی سر سے نکلتا خون روک رہی تھی، جو صبح والی چوٹ پر پھر ٹھوکر لگنے سے پھر بہہ نکلا تھا۔ حارب شاہ کے لفظوں نے اسے اندر سے بری طرح توڑا تھا۔ وہ جو اپنے گھر میں سب کی لاڈلی تھی، اس وقت حارب شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ حارب شاہ کے الفاظ نے اس کی روح بلبلا دی تھی۔ کیا جن سے محبت کی جائے ان سے نفرت بھی ہو جاتی ہے، یا پھر یہ وقتی دھول ہوتی جو انسان کے دل و دماغ پر پڑ جاتی ہے؟ کہاں ہوں میں؟ نکالو مجھے یہاں سے۔ منان شاہ جو ایک ہفتے بعد آج ہوش میں آیا تھا، خود کو اندھیرے میں بندہ دیکھ چلایا تھا۔ اس کے اونچا اونچا چلانے پر دلہان کوٹری کا دروازہ کھول اندر آیا تھا۔ واہ واہ، ہوش میں آتے ہی اتنا شور! مان گئے تمہیں منان شاہ، کیا ہمت ہے تم میں؟ دلہان کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تم نے تو کچھ نہیں بگاڑا میرا منان شاہ، نہ میری دشمنی تم سے ہے، تمہیں تو یہاں کوئی اور لایا ہے، میں نہیں۔ میری دشمنی تو تمہارے اس گالی یار سے ہے۔ لو آ گیا تمہارا یار من بھی۔ دلہان کی بات ابھی منہ میں تھی جب خان اور سیانی جنید شاہ کو گھسیٹتے ہوئے لائے تھے۔ جنید شاہ کو خون میں تر دیکھ منان شاہ کا دل کانپا تھا۔ جیدی جنید شاہ، منان شاہ نے اپنا آپ چھڑوا جنید شاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی جب خان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ آہ! وہ جو پہلے ہی زخموں سے چور تھا، مکے کا درد برداشت نہ کر سکا اور کرسی سمیت منہ کے بل گرا تھا جب خان نے اسے بالوں سے پکڑتے سیدھا کیا تھا۔ دیکھ مجھے منان شاہ، میں لایا ہوں تجھے، یہاں دیکھ میری طرف۔ منان شاہ کے چہرے کو بے دردی سے مروڑتے ہوئے خان بولا تھا جب بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ منان شاہ نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ دلال خان! اتنا بولتا وہ خوش و ہٹ سے بیگانہ ہو گیا تھا جب خان نے اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑتے اسے لاتوں سے مارنے لگا تھا۔ خان حوصلہ تھوڑا سا یار، باقی پھر مار لینا، دلہان بیزاریت سے بولا تھا۔ چلو سیانی، اب ہمیں اپنے ٹھکانوں پر چلنا چاہیے۔ وہ منان شاہ پر ایک غضبناک نظر ڈالتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ شاہ جی میری بچی، شاہ بیگم جو کب سے کریم شاہ کو خاموش بیٹھا دیکھ رہی تھیں، بڑی بے چینی سے بولی تھیں۔ بی جان، ہماری خوری ضرور واپس آئے گی، بس آپ دعا کریں جنید شاہ آ جائے اور سب کو سچ بتا دے۔ اللہ کرے میرا بچہ آ جائے۔ آمین بی جان، آپ بس ان دونوں کے لیے دعا کریں کہ وہ دونوں ٹھیک رہیں، باقی انشاءاللہ بہت جلد میں حوری کے ساتھ ساتھ جنید کو بھی گھر لاؤں گا۔ کیوں کوئی کچھ بھی کہے، میں جانتا ہوں میرا جنید بے قصور ہے۔ زہیب شاہ کا اٹل انداز دیکھ شاہ بیگم مطمئن ہوئی تھیں کیونکہ زہیب شاہ اپنی زبان کا پکا تھا۔ اٹھو بیٹی یہاں سے۔ حوریا جو زمین پر ڈری سہمی بیٹھی تھی، مہرین شاہ کی آواز پر ان کے سینے سے لگی رو دی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بیٹی چپ کر جاؤ، ہم جانتے تم نے کچھ نہیں کیا اور ہم کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیتے۔ یہ حارب شاہ ابھی اپنے لالا کے غم میں ہے، اس لیے صحیح غلط کی تمیز نہیں کر پا رہا، تم اسے معاف کر دو، وہ صدمے میں ہے۔ مہرین شاہ حوریا کو سینے سے لگائے حارب شاہ کے رویے کی معذرت کر رہی تھیں، پر کچھ زخم جسم پر نہیں روح پر لگ جاتے، جو صحیح ہو بھی جائیں تب بھی اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔